रसूल ही जानता, मुझे नहीं मालूम। फरमाया बंदों पर अल्लाह का हक ये है कि बंदों की पूरी जिंदगी तौहीद पर आ जाए, बंदों की पूरी जिंदगी तौहीद पर आ जाए, एक ही को करता धरता समझे, एक ही को मुही मुमीत समझे, एक ही को रज़्ज़ाक़ व फ़त्ताह समझे, एक ही को मुश्किलात आसान करने वाला, एक ही को दाफ़ी बल्दियात समझे। फरमाया कि जब ये कैफियत दिलों में पैदा होगी अल्लाह इनको रिस्क देंगे, रिस्क ज़ाहिरी भी देंगे, रिस्क बातिनी भी देंगे। अल्लाह दुनिया की अक़वाम पर इनका रोक डालेंगे। अल्लाह ने कुरान की आयत में फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही लोग सरबुलंद रहोगे अगर तुम लोग सच्चे मोमिन रहोगे। मेरे भाइयों, आज न हमारा वो ईमान जो ईमान खुदा को मतलूब है, न वो यकीन, हाँ हमारी वो नमाज नहीं, वो रोजा नहीं, वो हज नहीं, वो ज़कात नहीं, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है जिस पर हमने कोई मेहनत की हो। तो सबसे पहले अकायद को दुरुस्त करना, ये मकातिब जरिया हैं अकायद के दुरुस्त करने के लिए। हम अपने अकीदे को दुरुस्त कर लें। हमारा अकीदा अल्लाह के बारे में क्या, नबियों के बारे में क्या, जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या, आमाल की जजा सजा के बारे में क्या, मौत माबाद मौत की जिंदगी, तो हर चीज के अकीदे को सीखना पड़ता है। अकीदे को सीखे बगैर कोई अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। इसलिए हदीस में आता है कि सबसे पहली चीज अकायद को दुरुस्त करना, अपनी ईमानियात को बनाना, फिर इबादत को दुरुस्त करना। 40 साल से नमाज पढ़ रहे, अभी तक सूरह फातिहा याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दरूद शरीफ में गलतियां, ये रुकू सजदे की आम तौर से रुकू सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती वो हम सही नहीं पढ़ते, क्योंकि हमने सीखा नहीं, जानने वालों के पास नहीं बैठे, कभी हमने कुरान सही नहीं किया, सूरह फातिहा सही नहीं, अत्तहियात सही नहीं। हमारे बड़ी बड़ी उम्रों में हमारे हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह, जिन्होंने निजामुद्दीन में हजरत फजर के बाद 3 घंटे बयान कर दे, बड़े आलिम, अल्लाह ने बड़ा उलूम बड़ा इल्म दिए थे उनको। उन्होंने खुद अपना वाकया सुनाया। वो निजामुद्दीन आने से पहले बंबई में एक मस्जिद के इमाम थे। फरमाते कि मैं मस्जिद का इमाम हूं, जब मुझे मालूम होता कि कोई बड़े कारी आए हुए, इसलिए कि बंबई में बड़े बड़े कुर्रा आते थे, यमन के मुख्तलिफ इलाकों के कुर्रा आते थे, तो हजरत उनकी खिदमत में जाते थे, कुरान सुनाते थे, अपनी सूरह फातिहा, अत्तहियात, दरूद इब्राहिम उसकी इस्लाह करते थे। तो हमारे अकाबिर कभी सीखने में, हाँ, तो इन मकातिब में सबसे पहली चीज है अकायद को दुरुस्त करना, फिर इबादत को सीखना। इबादत को सीखना, 40 साल से नमाज पढ़े, एक नमाज भी सर के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि नमाज को सीखे बगैर पढ़ रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक सहाबी कहते हैं मैं वजू करके मस्जिद में आया, आकर नमाज पढ़ के जाने लगा। अल्लाह के नबी ने मुझे बुला के फरमाया नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो सहाबी कहते मैंने दोबारा वजू की, फिर मस्जिद में दाखिल हुआ, नमाज पढ़ के फिर जाने लगा। अल्लाह के नबी ने फिर बुला के फरमाया नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 1 बार 2 बार 3 बार कई बार हुआ। उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, जैसी नमाज पढ़नी आती थी मैंने पढ़ ली, आखिर मेरी नमाज में क्या नुक्स है, क्या ऐब है जिसकी वजह से मेरी नमाज ही नहीं हो रही। तो अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि देखो तुम्हारा रुकू मेरे रुकू से नहीं मिलता, जिसका रुकू मेरे रुकू से ना मिले उसकी नमाज ही नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। तो उलमा ने इस हदीस के 2 तर्जुमे किए। एक तर्जुमा तो ये किया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो,
اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ پورے دین پر ایسے چلے جیسے مجھے چلتا ہوا دیکھو۔ تو دوسری چیز ہے عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے غسل، اس کے کیا فرائض ہیں، غسل کن چیزوں پر فرض ہو جاتا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں۔ ہاں، اگر غسل کا ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوتا، جب غسل نہیں ہوتا تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، تو سب سے پہلے اپنا غسل صحیح کرنا، پھر اپنا وضو صحیح کرنا، پھر نماز کے شرائط یہ باہر کی چیزیں، پھر نماز کے فرائض یہ نماز کے اندر کی چیزیں، پھر نماز کے واجبات، یہ ساری چیزیں معلوم، یہ فرض ہے، اس کے بغیر، اس لیے فرمایا ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں، مفتی بننا ضروری نہیں، ہاں ہر ایک کو اتنا علم سیکھنا ضروری کہ اسے اپنی ضروریات کا علم حاصل ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلا کام عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے، بغیر سیکھے عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اسی لیے صحابہ نے حضور سے عبادات کو سیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق گئے، دمشق والوں نے حضرت علی سے پوچھا تھا کیف کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا وضو کیسے ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی دیوار پہ بیٹھ کر پوری وضو کی، آخر میں کھڑے ہو کر یوں فرمایا ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اللہ کے نبی کا وضو ہوا تھا۔ تو عملاً صحابہ نے وضو سیکھا، امت کو پیش کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عملاً نماز سیکھیں، ہمارا تکبیر تحریمہ کیسا ہو، ہمارا قیام کیسا ہو، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کہاں باندھے، ناک کے اوپر باندھے، ناک کے نیچے باندھے، اس کے باندھنے کی کیا کیفیت، اور پھر ہمیں ثنا کیسے پڑھنا۔ بہت سے لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں، ثنا سبحانک اللہ، ثنا بھی پڑھے سبحانک اللہ بھی پڑھے، کیونکہ عادت سے بنی ہوئی، پہلے سے وہ مکتب میں اس طرح پڑھتے آئے، نماز میں بھی ثنا بول رہے کچھ پڑھ رہے۔ ہاں ذرا ثنا سنو بھی تو انہوں ثنا سبحانک اللہم میں، ثنا اس کا نام ہے، اسے نماز میں نہیں پڑھا جائے گا، لیکن نماز میں پڑھ رہے۔ سبحانہ ربی العظیم پڑھ رہے، ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلی، زمانے سے تسبیح پڑھ رہے لیکن ہماری تسبیح سے۔ تو ان مکاتب سے یہی بات سمجھائی جاتی، سکھائی جاتی۔ ہاں ابھی ماشاءاللہ بچوں نے کیسا پروگرام پیش کیے، کچھ بچوں نے ایسی چیزیں بتائی کہ ہم بڑوں کو بھی وہ نہیں معلوم، تھوڑی سی محنت ان پر تو یہ ہم نے نتیجہ دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت سارے مکاتب، ابھی ہمارا بنگلور جانا ہوا، وہاں ایک مکتب کا جلسہ تھا۔ یہ جو بچے ہمارے ہاں پڑھے، اس سے بھی بہت کم عمر، چھوٹے بچے، اور وہ کارمنٹ کے انگلش اسکول میں پڑھنے والے بچے، ماشاءاللہ ان بچوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا۔ سب سے پہلی چیز میں نے نوٹ کی، ان بچوں کے اندر ڈسپلین جو، یعنی ہر بچہ اتنا خاموش مکتب کے اندر، یہ سیکھنے کی چیز۔ اب ہمارے ہاں یہ مکتب میں بچے کوئی شور کر رہا ہے، کوئی چیخیں مار رہا ہے، کوئی ایسا نہیں۔ ماشاءاللہ تقریباً 150 بچے، ایک بچے کا بھی آواز نہیں، ہر بچے کے اندر اتنا ادب احترام، یہ سکھانے کی چیز ہے بچوں کو، صرف پڑھا دینا کافی نہیں، ان کی تربیت ضروری ہے۔ ہاں کہ ہمارا بچہ کیسے بات کرتا ہے، کیسے بولتا ہے، ہمارا بچہ بڑوں کے سامنے کیسے، برابر والوں کے سامنے کیسے، چھوٹوں کے سامنے کیسے، علماء کے سامنے کیسے، یہ سکھانا پڑتا ہے۔ ہاں آج ہمارا حال کیا، نہ بچے کو ہم پیشاب کرنا سکھاتے، نہ پاخانہ کرنا سکھاتے۔ کتنے مسلمان نوجوان قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا قبلے کی طرف، کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا نہیں، یہ نہیں بتایا کہ بیٹا مسلمان کے لیے جائز نہیں قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب پاخانہ کرنا، نہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا، نہ پیٹ کرنا۔
یہ سکھانا پڑتا ہے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. تھوکنا ہے تو اپنے سیدھے طرف نہیں تھوکیں گے, قبلے کی طرف نہیں تھوکیں گے. دین جو ہے ادب سے آتا ہے, بے ادبی سے نہیں آتا. اس لیے کہتے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اکابر اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں, ان کی ماؤں نے ان بچوں پر کتنی محنت کی. حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے ایک سفر کیا سندھ کا, تو 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا, اور جو ان کے ہاتھ پر توبہ کی ان کی تعداد اس سے بھی بڑی. حضرت بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے آج میرے ہاتھوں ایک ایسی کرامت ظاہر کر دی کہ 90 لاکھ مسلمان ہو گئے. گھر میں خوش خوش داخل ہوئے. ان کی والدہ نے دیکھا کہ محی الدین بڑا خوش نظر آتا ہے. پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی اماں سے عرض کیا, امی سے کہا کہ امی جان, آج اللہ نے 90 لاکھ لوگوں کو میرے ذریعے مسلمان بنایا, کلمے کی دولت سے نواز. تو اس پر ان کی والدہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے. جب تم پیدا ہوئے میں نے کبھی دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا, ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی. تو ایسی مائیں ہوتی تھیں جو بچوں کی تربیت. آگے جا کر وہی حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جن کا مزار دلی میں ایک محلہ ہے مہر ولی کے نام سے, وہاں ان کی قبر ہے. بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں. جب ان کی عمر 5-6 سال کی تھی, وہ پڑھنے کے لیے مکتب جاتے تھے. مکتب سے گھر آتے, آ کر اپنی امی سے روٹی مانگتے, کھانا مانگتے. جیسے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں آ کر کھانا جو ہے وہ چاکلیٹ مانگتے ہیں, کوئی مٹھائی مانگتے یا کوئی کیک مانگتا ہے, تو ایسے بھی وہ بھی اپنے ماں باپ سے مانگا کرتی. اب ان کی والدہ جو تھی اللہ والی تھی, وہ اپنے بیٹے سے فرماتی کہ بیٹا روزی کا دینے والا اللہ, اللہ سے مانگو, وہی ساری مخلوق کو کھلاتا ہے, اور تمہارے ماں باپ کو بھی یہی کھلاتا ہے. اب وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا کہ امی جان اللہ سے مانگنے کا کیا طریقہ؟ وہ ماں کہتی بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو, دعا کرو. اب اتنی دیر میں ماں کیا کرتی, روٹی تیار کر کے گھر کے کسی طاق کونے میں رکھ دیتی. وہ وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگ کر آتے, روٹی تلاش کرتے, روٹی مل جاتی. روزانہ کا یہی معمول. ایک عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ ماں کسی ضرورت سے گھر سے باہر چلی گئی, آنے میں تاخیر ہو گئی. اس سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گھر آئے. آ کر دیکھا کہ ماں نہیں ہے, لیکن ان کا معمول تھا. انہوں نے وضو کی, نماز پڑھی, دعا مانگی. 1 2 3 مرتبہ اللہ نے ان کی روٹی کا انتظام کیا. اب ادھر ماں پریشان ہو کر گھر میں داخل کہ آج قطب الدین گھر آئے گا, روٹی نہیں ملے گی, اس کا دل ٹوٹ جائے. اسی فکر میں گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھ بیٹھے ہوئے روٹی کھا رہے. تعجب ہوا. تعجب کیوں نہ ہوتا, اس لیے کہ اس دن انہوں نے روٹی نہیں رکھی. اب انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ روٹی کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگے کہ امی جان مجھے میرے خدا نے دیے. لیکن امی جان ایک عجیب معاملات, پہلے تو ایک مرتبہ وضو نماز دعا کر کے آتا تھا, روٹی مل جاتی تھی. آج مجھے کئی مرتبہ وضو کرنی پڑی, نماز پڑھنی پڑی, دعا مانگنی پڑی, پھر جا کر مجھے روٹی ملی. اب انہوں نے اس واقعے کو اپنے شوہر سے بیان کیا. ان کے شوہر بھی اللہ والے تھے, تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے ہمارے قطب الدین کے لیے روٹی رکھنا چھوڑ دو. ہمارے قطب الدین نے خدا سے لینا سیکھ لیا. تو یہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت یہ بہت ضروری ہے. ہاں ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی فکر ہونا چاہیے کہ اس کے دوست کون ہیں, اس لیے کہ بچہ اپنے دوستوں سے متاثر ہوتا ہے. اگر بچہ اچھے دوستوں میں ہے ٹھیک ہے, اچھا بچہ غلط دوستوں میں ہے تو ان بری صحبتوں سے بچانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. ماں کی نگرانی اپنی بچوں کی کرنا. آج ہماری اولاد کس راستے پہ جا رہی ہے, نہ ماں باپ کو ہوش نہ اولاد کو.
بہت سی مائیں ان کے ہاتھ میں فون، دن رات فون دیکھتی ہے، اب بچے بھی فون دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، کس حد تک بگڑے؟ آج گھر گھر جھگڑا، گھر گھر فساد، یہ سب اللہ کی نافرمانی کا۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، دنیا ذمہ داری کے پورا کرنے کی جگہ، ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ہم میں سے ہر ایک سے سوال کریں گے۔ میرے سے سوال میری بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، میرے پڑوسیوں کے بارے میں، محلے والوں کے بارے میں، شہر والوں کے بارے میں، ہر ایک سے اس کے متعلقین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس سے پوچھو گی ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہم فکر کریں، ہم فکر کریں، خود کی بھی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا، اپنے بیوی کی، بچوں کی، جی اپنے خاندان قبیلے والوں کی، خصوصاً بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر آپ ماں باپ ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں ہے، اولاد کی محبت ہونی چاہیے۔ اولاد یہ خون ہے آپ کا، اولاد کی محبت یہ قدرتی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ وہ بہت نازک حالت میں، یہ سننا تھا۔ حضور گھبرا کے دوڑتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے، جا کے اپنے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھا لیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو زار و قطار ہو رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، آپ بھی روتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میرے جدا ہونے والے بچے کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت یہ قدرتی بھی ہے، شرعی بھی۔ کیا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ جنت میں جائیں گے، دیکھیں گے ان کی اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ ہماری اولاد صاحب ایمان تھی، ہماری اولاد صاحب ایمان تھی، وہ دنیا میں نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مال کی زکات بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سارے اچھے اعمال کرتے تھے، لیکن جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ بھی جنت میں ہیں لیکن تم سے نیچے درجے کی جنت میں۔ اب فرشتے جب کہیں گے، ماں باپ یہ سن کر کہیں گے کہ ہم یہ سن کر خوش تو ہیں کہ ہماری اولاد جنت میں ہے، لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے انہیں نہ دیکھیں ہماری خوشی کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ شان کریمی کے خلاف کہ ہم ماں باپ کو اوپر سے اتار کے نیچے لائیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ اولاد کو نیچے سے اوپر لے جایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ اولاد بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اس لیے والدین کا حق ہے کہ اولاد کسی کا ولادت ہو تو ایک تو خوشی کا اظہار کرے، لڑکا ہو لڑکی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، خوشی کا اظہار کہ میرے گھر میں اولاد ہوئی مجھے، تو اس کا خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی سنت۔ اور بچے کا اچھا نام رکھنا، بچے کا اچھا نام رکھنا، اچھا نام سے برا اس کے معنی اچھے، لیٹسٹ نام نہیں۔ آج لیٹسٹ نام کو اچھا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں کہ حضرت بچے کا نام بولو، وہ قرآن میں بھی رہنا اور کس کا بھی نہیں رہنا۔ وہ نام کیا ہے؟ قرآن میں بھی رہنا، کس کا بھی نہیں رہنا۔ اب کس کا بھی نہیں رہنا تو کسی نہ کسی کا تو ہوتا، اب کس کا بھی نہیں رہنا تو کیا کرنا؟ ایک کام کرو، شیطان رکھ لو۔ شیطان قرآن میں ہے لیکن کس کا بھی نہیں۔ قارون رکھ لو، فرعون رکھ لو، وہ بھی قرآن میں ہے لیکن کس کا بھی نہیں ہے۔ نام اچھے سے مراد کیا؟ اس کے معنی اچھے ہونا۔ سب سے بہترین نام صحابہ کی، صحابیات کی، جو نام حضور کے سامنے،
حضور کے سامنے بہت سے مسلمان بچوں کے نام سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی معنی ہی نہیں، تو اس کا اچھا نام رکھو، بچے کا عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو، بچہ بولنا شروع کرے اللہ کا نام یاد دلاؤ، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی ہوئی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمارا بچہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن پڑھنے والا ہو، کم سے کم۔ ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے والدین ہمیں اس وقت تک ناشتہ نہیں دیتے تھے جب تک 1 پارہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، پھر جا کر ہمیں ناشتہ دیتے۔ ابھی عنقریب ہمارے والدین کی طرح الحمدللہ وہ معمول آج بھی میں اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا جب تک 1 آدھ پارہ قرآن کا نہ پڑھ لوں۔ یہ میرا معمول ہے، تحدیث بن نعمہ سنا رہا، یہ میرے والدین کی تربیت، جی تربیت کا اثر۔ میری والدہ ہمیں تہجد میں جگاتی اور ہمارا ہر کام ہم خود اپنے ہاتھ سے کرتے، ہمارے بھائی بہن، والدہ ہمارا ہر کام خود ہاتھ سے کراتی، ہمارا بستر ہمیں بچھانا تھا، ہمیں اٹھانا تھا، ہمارے کپڑے ہمیں دھونا تھا۔ آج بھی ہمارا معمول میں اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہوں، یہ والدین کی۔ ہاں اس لیے کہتے ہیں جو بچپن کا وہ 55 کا کرتا ہے، جو بچپن میں عادتیں ڈال دیتے ہیں وہ 55 تک چلتی ہیں۔ جلد سونے کی فکر کرنا، سویرے اٹھنا، تہجد میں اٹھنے کا عادی بننا، تو انشاءاللہ اس کے برکات ہوتے۔ ہاں آپ دن میں تھوڑا سو جائیں، آرام کرنے، کوئی بات نہیں، لیکن جب سورج نکل رہا، آج ہمارا حال کیا، آدھا دن سوتے ہیں، ہمارے بچے سو رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ حدیث میں آتا جس گھر میں سورج نکل رہا اس لوگ سو رہے، اللہ وہاں رزق کی تنگی ڈال دیتے۔ آج کیا حال ہے؟ کاروبار نہیں، بے برکتی، کمائیاں نہیں، دھندے نہیں، کیونکہ نماز کا اہتمام نہیں رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کر لے گا ہم اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ اب بتاؤ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ فجر میں ہماری مسجدیں خالی، ایک سب پورا محلہ مسلمانوں، اگر ایک گھر سے ایک نمازی بھی، ایک مصلی بھی آ جائے تو پوری مسجد بھر جائے۔ ماشاءاللہ اب رمضان شروع ہو رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، رمضان آ گیا تو پوری مسجد بھر جاتی، نئے نمازی، مسجدیں بھر جاتی، پرانے نمازی پیچھے، نئے نمازی آگے، 26ویں آئی تو پھر خالی، امام صاحب، موذن صاحب، حافظ صاحب سلام علیکم، زندگی باقی رہے تو اگلے رمضان میں مل لیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ نمازوں کا خوب، جیسے میں نے شروع میں کہا، رمضان ہمیں ایک سبق دینے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہماری بڑی ذمہ داریاں، یہ جلسے نہیں ہیں، یہ ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری، اس کا احساس مجھے ہو جائے، اس لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، ریا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں کا سمجھانے کے لیے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں کافی وقت ہو چکا ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھ کے بچوں کے پروگرام بھی سن رہے تھے۔ اللہ تعالی ہماری آمد کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو سمجھ کر